तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नई मेहमान महान शख्सियत के साथ आपका मेज़बान प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। हमारा ये सच का सफ़र जारी व सारी है और हम अपने हर आने वाले मेहमान के साथ हक़ और सच पर मबनी गुफ्तगू करते हैं और हमारी तवक्को यही होती है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से कि वो भी हक़ और सच पर मबनी बातचीत करें। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं। कैथोलिक प्रीस्ट हैं, डोमिनिकन कांग्रीगेशन के साथ उनका ताल्लुक़ है। खूबियाँ बेशुमार, काबिलियतें, सलाहियतें उनकी ज़िंदगी का ख़ासा हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये सारी बातें हमारी आज की मेहमान शख्सियत आपके साथ करें। हम पूरे जोश के साथ, खुशी के साथ और फ़ख्र के साथ वेलकम करते हैं जनाब फ़ादर जेम्स चन्नन साहब को, जो आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। फ़ादर जी, हम TTN द ट्रुथ विद तारिक चौधरी प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया ताकि TTN का जो प्रोग्राम है, जो YouTube चैनल है, उसके लिए मैं आपसे बातचीत कर सकूं। आपकी मोहब्बत का और आपकी नवाजिश का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, तारफ़ होता है। और तारफ़ के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बयान करें ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें हमारे मेहमान के सारे वेयर अबाउट्स का पता चल सके। तो फ़ादर जी, मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, पैदाइश कहाँ पे हुई, बचपन और प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ पे हासिल की। बहुत शुक्रिया तारिक सराज चौधरी साहब। जो मेरा बेसिक जो ताल्लुक़ है वो खुशपर से है, क्योंकि मेरे दादा मेरे वालिद वो खुशपर में थे और उसके बाद फिर अबू जी उनको जॉब मिल गया मिलिट्री डेयरी फार्म में ओकाड़ा में, तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो मेरी पैदाइश ओकाड़ा के नज़दीक एक छोटा सा गांव है नौचक, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई 15 अक्टूबर 1952 में। तो मेरा बचपन वहीं से शुरू होता है, एक छोटे से गांव से। और जैसे आपने इंडिकेट किया है, ये वो ज़माना था कि ना तो घर में कोई बिजली होती थी और ना कोई प्रॉपर वाशरूम होता था और ना कोई टेलीफोन होता था, ना कोई पक्की सड़क होती थी। और गांव की ज़िंदगी बहुत ही सादा थी, लेकिन एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। और गांव में लोग एक दूसरे का से बहुत प्यार और मोहब्बत करते थे और पूरा गांव ऐसे रहता कि जैसे हम एक ही ख़ानदान हैं। तो चक नंबर 9 फोरल जो कि ओकाड़ा के नज़दीक है, वहाँ मैं पैदा हुआ। और पैदाइश के बाद 2-3 साल के बाद मेरे वालिद मोहतरम उनके करीब है, उस वक्त उसका डेयरी फार्म का नाम था मिलिट्री डेयरी फार्म सलरनो नाम था, अब उसका नाम है मिलिट्री डेयरी फार्म बोलान। तो वालिद वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए और वहाँ पे वो जॉब करते थे और ग्वालों के वो इंचार्ज थे तो मिलिट्री डेयरी फार्म में। तो वहाँ पे मैं गया और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। तो प्राइमरी की तालीम मैंने मिलिट्री डेयरी फार्म सलरनो से हासिल की, पहली, दूसरी, तीसरी। और उसके बाद ये हुआ कि फिर अबू जी की ट्रांसफ़र हो गई, एक और डेयरी फार्म है शादी पर उसको कहते हैं, फिर हम वहाँ पे चले गए। तो तीसरी क्लास में मैं उधर चला गया और कोई 1 साल के बाद अबू जी की ट्रांसफ़र हो गई मिलिट्री डेयरी फार्म अर्नम, तो फिर वहाँ पे चले गए। और अर्नम से मैं जाया करता था 10 फोरल 10 चक में पढ़ने के लिए।
تو داس چک میں وہاں پہ میری ملاقات ہوئی. میں اپنا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ڈاکٹر بشپ جان جوزف وہاں پہ وہ نئے فادر بن کے آئے تھے. یہ کوئی 62 اور 63 کی بات ہے. تو میں ڈیری فارم ارنم سے 3-4 اور اسٹوڈنٹس تھے. ہم پیدل ہی ارنم سے جایا کرتے تھے 110 4L میں. وہ کھیتوں سے ہوتے ہوئے, پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے, کھالے کراس کرتے ہوئے تو ہم وہاں پہ پہنچتے تھے. تو لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی محبت اور پیار وہاں پہ مجھے ملا. داس چک جو کہ مینلی ایک کرسچن ولیج ہے, اور وہاں پر کیتھلک کمیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے, اور کیتھلک پیرش ہے, اور کیتھلک فادر وہاں پہ رہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں جاتا تھا اکثر بشپ جان جوزف, فادر جان جوزف تھے, وہ اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو وہ جو بھی آتے تھے اسٹوڈنٹس ان کو ویلکم کرتے تھے, اور جو لیٹ آتے تھے ان کو ڈانٹتے بھی تھے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی لیٹ ہو گیا 10-15 منٹ. جو داس چک کے جو اسٹوڈنٹس تھے تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک بشپ جان ڈانٹ پڑی. جب میں آیا تھا کہ کوئی بات نہیں, آپ ڈیری فارم ارنم سے, تمہاری خیر ہے, چلو تم جا کے تو پڑھو. تو یہ ان کا پیار تھا اور ان کی محبت تھی. اور ابھی تک مجھے یاد ہے کہ بشپ جان جوزف جو ہے وہ مجھے کتنا پیار کرتے تھے. اور یہاں بشپ جان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں, بشپ جان جوزف وہ بھی خوشپر سے, میرے والد بھی خوشپر سے. میرے ابو اور بشپ جان وہ کلاس فیلو تھے, تو وہ اکٹھے پڑھتے بھی تھے اور اکٹھے وہ اسپورٹس بھی کرتے تھے. اور خوشپر سے ابو بتایا کرتے تھے کہ وہ لکڑیاں بھی لینے جایا کرتے تھے. اس کے نزدیک نہر ہے, خوشپر کے نزدیک نہر, تو بشپ جان جو ابو وہاں پہ جاتے تھے اور گھر میں کھانا پکانے کو لکڑیاں وہ لے کے آیا کرتے تھے. تو بشپ جان جو مذاق سے مجھے کیا کہتے تھے, وہ جیمس چنن, جب میں ادھر سپنے بھی تھا, تم تو میرے کلاس فیلو کے بیٹے ہو, چنن کے بیٹے ہو. تو چنن مجھ سے تھوڑا سا بڑا تھا, تو تم مجھے چاچا کہا کرو, چاچا جان جوزف. میں کہا ٹھیک ہے, میرے چاچا جان جوزف ہے. تو وہ اتنی محبت اور اتنا پیار وہ مجھے کرتے تھے. تو مختصر یہ کہ پھر تقریباً 1 سال میں داس چک میں پڑھا, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیری فارم اوکاڑا جو ہے, ہیڈ کوارٹر اوکاڑا, جو کہ یہ 6 ڈیری فارم ہے, تو ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اوکاڑا کے نزدیک ہی ہے, شہر کے ساتھ ہی وہ ملا ہوا ہے. تو وہاں پر تھا گورنمنٹ ہائی اسکول. تو 6ٹھی 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں نے وہاں پہ کی. اور 8ویں کلاس کے دوران میرے والدین نے کہا کہ یہ وہ 133 چک میاں چنن میں بڑا اچھا اسکول ہے, ہاسٹل بھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو یہ اسکول کا یہ کہ وہاں پہ چند ایک کرسچن اسٹوڈنٹ تھے, باقی سارے مسلمان اسٹوڈنٹ تھے, اور سارے ٹیچر وہ بھی مسلمان تھے. لیکن مجھے ان سے محبت اور پیار بہت ملی, اور ٹیچرز وہ بڑی شفقت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے, اور میں ان کے ساتھ. اور میرے جو کلاس فیلوز ہم 2 یا 3 تھے کرسچن, باقی سارے مسلمان تھے. تو وہاں پر بھی بڑی اچھی ہماری دوستی ہوئی, اور ہم بڑے مل جل کر رہتے تھے. تو پھر 8ویں کلاس میں چلا گیا 133 16L میاں چنن میں, اور وہاں پر ڈومینیکنس کا اسکول ہے. اس وقت وہ ڈومینیکنس تھے, پیرش پریسٹ نا انچارج جو تھے, سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول. تو 8ویں 9ویں 10ویں وہ میں نے ایک تو 133 چک سے کی. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میں نے میٹرک پاس کیا 1st ڈویژن میں, تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ زندگی میں مجھے کون سی لائن اختیار کی, کس خدمت کے لیے مجھے جانا چاہیے, کون سا زندگی میں پروفیشن جو ہے وہ مجھے اپنانا چاہیے, چوز کرنا چاہیے. ہوتا ہے نا 10ویں کے بعد کہ اس نے یہ انجینئرنگ میں جانا ہے, اس نے جی ڈاکٹر بننا ہے, اس نے جی پروفیسر بننا ہے, اس نے یہ. تو ہوا یہ کہ جب میٹرک کا امتحان میں نے دیا. فدی یہاں پہ ایک چھوٹا سا توقف میں لوں گا آپ کو, چونکہ ہمارا ایک یہ سیگمنٹ بھی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے ہم ان کو بچپن میں لے کے جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ ایک بڑے ردم کے ساتھ جو ہے آپ نے گزارا. اور میں یہاں پہ ایک آپ سے چھوٹا سا سوال کرنے کی جسارت کروں گا کہ بچپن میں یہ تو بات درست ہے کہ آپ
سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت زیادہ مگن تھے آپ، لیکن اس کے باوجود بھی بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی شرارت، کوئی ایسا یادگار واقعہ، کوئی اچیومنٹ ہو گئی، یا کوئی آپ نے کوئی ایسی انہونی بات یا کوئی ایسا انہونا کام کر دیا، نیگیٹو سینس میں بھی، پازیٹیو سینس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ کوئی آپ کی ایسی کارکردگی یا کوئی ایسا کام یا کوئی شرارت جو آج تک آپ کو فیملی میں، کزنس میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو آپ کے ہم ایج ہیں وہ آپ کو یاد کراتے ہوں کہ فادر جیمز یہ آپ جب آپ 5 سال کے تھے، 8 سال کے، 10 سال کے تھے تو آپ نے یہ کام کارنامہ سر انجام دیا تھا، کوئی اس طرح کا واقعہ کوئی ہو تو وہ میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ بچپن میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ جب میں اوکاڑا میں ڈیری فارم میں تھا اور اس کے بعد اپنے میاں چنو میں بھی تھا، اور اس کے بعد وہ 125 چک میاں چنو جہاں سے میری والدہ خورشید بی بی وہ تھیں، تو ہوا ایک میں واقعہ یہ سناتا ہوں کہ میں اس گھر میں سب سے بڑا تھا، اور میرے بعد میری بہن تھی پروین، اور اس کے بعد حلینا، اور اس کے بعد شازیہ۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب کہ میں تھا اور میری بہن جو ہے پروین اور بھائی پرویز، تو چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے ادھر ڈیری فارم ارنم میں۔ تو باقی میری بہنیں بعد میں پیدا ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا کہاں پہ، وہ جس کو کہتے ہیں نا ورچانا، چھوٹے بہن بھائیوں کے ان کو کسی نہ کسی کام میں لگانا تاکہ وہ روئے ہیں تو ان کو چپ کروانا یا ان کو اپنے ایسے کرنا۔ تو میں کئی دفعہ اپنی بہن کو نا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے میں نے لے جانا باہر، تو اس کو پھر لے کے آنا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کو نہ لے کے گیا، تو میری امی کو بڑا غصہ آیا اور اس نے مجھے ڈانٹا بھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ کپڑے دھونے والا تھاپا جس کو بولتے ہیں نا وہ بھی ان کے پاس ہے، انہیں میری کمر پہ مارا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کا میرا ایک واقعہ، لیکن میں اس کو بھی انجوائے کرتا ہوں۔ یادداشت ہے کہ میری ماں نے مجھے مارا اور میں گھر سے نا وہ باہر چلا گیا۔ تو اب فادر جو ہے نا وہ مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو فادر جی، آپ کی ماں نے آپ کو ایک ہی تھاپا مارا تھا، تھاپے کو ٹھپا مارا تھا، اور اب آپ کے پاس پر اتنے زیادہ ٹھپے لگ گئے نا، کبھی اٹلی میں کبھی ٹھپا لگا، امریکہ کا کبھی ٹھپا لگا، آسٹریلیا کا، تھائی لینڈ کا کوئی۔ تو یہ میں انجوائے کرتا ہوں، اور ان کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے میں نے مار کھائی تھی۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے بھائی کا بھی ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ میرے چھوٹے بھائی پرویز، آپ کے دوست جانتے، تو وہ جو ہے نا جب 6ٹھی 7ویں میں تھے تو ادھر اپنے امی جو ہے نا اس کو کوئی کام کیا، کوئی کام کے لیے کہا لیکن اس کام نہیں کیا، تو امی کو بڑا گیا غصہ۔ امی ذرا کچھ ہماری زیادہ سخت طریقے سے تربیت کرتے، ابو تو بڑے ہی بھلے مانس تھے نا، وہ انہوں نے کبھی ہمیں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن امی ڈانٹ ڈپٹ اور ہماری صحیح تربیت انہوں نے کی اس لحاظ سے۔ تو وہ جب وہ میرا بھائی جو ہے نا پرویز جو ہے نا کافی شرارتی تھا، وہ بھاگ گیا، گھر سے بھاگ گیا، تو امی پیچھے پیچھے اور پرویز آگے آگے۔ تو ڈیری فارم سلرنو میں نا وہ اس کے ساتھ ہی ایک وہ کھاڑا آتا ہے، تو وہ پانی اگر، تو پرویز نے یہ کیا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور اس نالے کے کھالے کے دوسری طرف چلا گیا، پار چلا گیا، اور امی ادھر تھی، تو امی کہ تو ادھر آ، تو پرویز کہ تو ادھر آ، تو امی کہنے کہ ادھر آ واپس، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ تو پرویز جو ہے وہ شیطان تھا، کہتے نہیں امی میں نے نہیں ادھر نہیں واپس آیا، آپ ادھر آ جائیں۔ وہ بھی خوبصورت باتیں اور خوبصورت یادیں ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا وقت گزرا اپنے کزنس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا وہ حصہ ہیں۔ تو آئی ٹریجر مائی چائلڈہڈ، آئی ٹریجر آل دوز تھنگس۔ ناظرین، آپ نے یہ خوبصورت بات سنی کہ والدہ نے ایک ٹھپا لگایا اور اس کے بعد پھر تقدیر نے اتنے ٹھپے لگائے کہ ہر ملک نے فادر جی کے پاسپورٹ پہ ٹھپے لگائے، اور فادر جی نے بے شمار ممالک کا جو ہے وہ سفر بھی کیا، اور ان ممالک میں خداوند کے فضل و کرم سے فادر جی نے پاکستانی قوم کو، پاکستان کے مسیحیوں کو ریپرزینٹ کیا، پیش کیا۔
یہ 1969 کی بات ہے، آج سے 56 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے میٹرک پاس کیا تو اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ میں کون سی زندگی چوز کروں اور خدا مجھے کس بلاہٹ کے لیے بلا رہا ہے اور مجھے اس کو پہچاننا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب میٹرک کا امتحان پاس کیا تو فادر جیکب انتھنی، جن کا تعلق خوشپر سے تھا، خدا ان کو جانصیب کرے، تو وہ 133 چاک میں آئے، اور جو میٹرک کے جو ہم اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہم سب کو ایک اورینٹیشن دی کہ آپ میٹرک کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب نے بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، اور پھر کہا کہ آپ لکھ کے ایٹ دی اینڈ آف سیشن بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں کاہن بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب انہوں نے میرا رسپانس وہ پڑھا تو بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے پھر مجھ سے بڑا رابطہ رکھا، اور میرے دل میں اس لیے آیا کاہن بننا کیونکہ میرے ذہن میں ایک جو بڑی اچھی اسٹرانگ جو یادداشت تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد، جن کا تعلق کہ خوشپر سے، وہ بڑے مذہبی شخصیت تھے، اور وہ 10th کلاس انہوں نے پاس کیا، اور اس وقت 10th کلاس کی بڑی بات ہوتی ہے کہ 10ویں کلاس پاس ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ تعلیم اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ان کا بڑا مذہبی رجحان تھا۔ وہ بائبل مقدس پڑھتے تھے، بلکہ بائبل سروس بھی کرایا کرتے تھے ڈیری فارمز میں، پھر وہ گیت گاتے تھے اور روزری کی بات کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے میری والدہ جو ہیں وہ بھی جو ہے بڑی ایک مذہبی شخصیت تھی، اور وہ بھی دعا کیا کرتی تھی، اور روزری بھی پڑھا کرتی تھیں۔ تو میں گھر میں کیونکہ بڑا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو بڑا ہے گھر میں فادر بنے۔ تو somehow وہ میری اپنے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ میں فادر بنوں۔ تو جب میٹرک کیا تو وہ میرے آئی، تو میں نے کہا ہاں مجھے فادر بننا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو میرے والدین ہیں ان کے ذریعے میں نے اپنی بلاہٹ کو پہچانا، وہ میرے لیے وسیلہ بنے کہ خدا مجھے فادر بننے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو 1969 میں پھر میں نے کیونکہ پیرش میں بھی ڈومینیکن فادر تھے، پیرش پریسٹ تھے، اور وہ جہاں پہ میرے والد ان دنوں میں تھوڑی دیر کو چلے گئے میاں چنو 125 چاک میں، تو 125 چاک میں جایا کرتے تھے، اور ایک فادر پال ایڈم چک جو کہ امریکن مشنری تھے، تو وہ 125 چاک کے انچارج تھے، اور ادھر اپنے امرت نگر 133 چاک میں بھی۔ تو ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، اور بڑے شفیق تھے، شفقت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے، اور انگلش میں بائبل پڑھنے کے لیے دی۔ اور جب میں نے بتایا کہ میں فادر بننا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں ڈومینیکن ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ڈومینیکن بنیں۔ میں آپ کو ملتان لے کے جاتا ہوں، آپ جائیں دیکھیں، اگر ڈومینیکن آنا چاہتے ٹھیک ہے، اور ڈائسس بننا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارا جو ہے میری مذہبہ چھوڑا کہ میں کس جماعت میں جانا چاہتا ہوں، یا ڈائسیزم بننا چاہتا ہوں یا کہ ڈومینیکن جماعت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ مجھے ملتان میں لے گئے۔ ملتان میں فارمیشن ہاؤس، جس کو ہم کہتے ہیں مائنر سیمنری، لوئیس سال اب بھی وہاں پر ہے، جہاں پر میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا ان کو کاہن بننے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو مجھے وہاں پہ لے کے گئے، تو وہاں پر امریکن فادر تھے، فادر فیمبر کیرل، وہ بھی پاکستان میں بطور مشنری کام تھے، وہ اسٹوڈنٹ ماسٹر تھے لوئیس سال کے، اور فادر پال ایڈم چک مجھے وہاں پہ لے کے گئے، اور وہاں پہ عیدگاہ ہے ملتان، اس کے پیچھے ہے آفیسرز کالونی، تو وہاں پر ایک کوٹھی جس کا نمبر تھا 20E، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہتے تھے، وہاں سے کالج میں جاتے تھے۔ تو وہاں پر مجھے لے کے مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا میں تو ڈومینیکن جماعت میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر جو سپیریئر تھے فادر اسٹیو فٹز ہینری، وہ بھی امریکن ڈومینیکن فادر، انہوں کو میں نے اپلیکیشن لکھی اور انہوں نے قبول کر لی۔ پھر میرا انٹرویو ہوا، اور پھر 1969 میں میرا ایڈمیشن ہو گیا لوئیس سال ملتان میں، اور وہاں 4 سال میں رہا، اور 4 سال پھر وہاں سے گریجویشن میں نے کی، BA کی ڈگری حاصل کی ولایت حسین اسلامیہ کالج ملتان سے۔ اور فدی پھر آپ کی جو آرڈینیشن ہے وہ کون سے سال میں ہوئی؟
بطور پریسٹ آپ کی آرڈینیشن؟ اپنے 4 سال ملتان میں رہا، اس کے بعد 1 سال بہاولپور میں، اس کو ہم بولتے ہیں نویشیٹ، اور اس نویشیٹ کے بعد 6 سال کی اسٹڈی میں نے کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں کی، کراچی میں، اور یہ سارے سال ٹوٹل 11 سال ٹریننگ کے بعد 9 اپریل 1980 میں مجھے کہانت کا ساکرامنٹ ملا. آرڈینیشن میری پریسٹلی آرڈینیشن ہوئی 9 اپریل 1980، 45 سال پہلے. اوکے. تو ناظرین، فتح، جو آپ کا فرسٹ پروفیشن ہے ہاں جی، وہ کب ہوا؟ میرا فرسٹ پروفیشن تھا 1974 میں. اوکے. اور خدا کے فضل سے پچھلے سال 4 ستمبر 1974 میں نے فرسٹ پروفیشن کیا، اپنے آپ کو وقف کیا ڈومینیکن جماعت کے لیے. باضابطہ طور پر مجھے یہ ہیبٹ ملا، میں نے وہ اپنے وعدے کیے، پروفیشن کیا، اور گزشتہ سال 3 ستمبر کو میں نے اپنے رہبانہ زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے وعدوں کا، یہ گولڈن جبلی منائی. جی ناظرین، میں 50 سال ہو گیا جی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سال 2024 میں فادر جیم چنن صاحب نے اپنی رہبانہ زندگی کے 50 سال جو مکمل کر لیے، اور پچھلے سال ان کی گولڈن جبلی جو ہے وہ منائی گئی. ہم اپنی TTN کی پوری ٹیم، اپنے صدارے اور سارے ہمارے جو ناظرین جو ہمیں سنتے ہیں، فجی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ جس تندہی سے اور جس جانفشانی کے ساتھ اور جس لگن کے ساتھ آپ نے یہ جو 50 سالہ سفر جو ہے وہ آپ نے مکمل کیا، ہماری دعا ہے، امید ہے اور یقین ہے کہ ہم ڈائمنڈ جوبلی تک آپ کو بالکل اسی طرح آپ کو آپ کے سفر کو خوبصورتی کے ساتھ جاری و ساری دیکھیں. طارق صاحب، یہ جو 50 سال ہو گئے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے 20-25 سال ہوئے ہیں. ایسے اس وجہ سے خدا ان کے فضل کی وجہ سے، ایک اچھی ڈومینیکن کمیونٹی کی وجہ سے، اور جہاں جو بھی میں نے کیا اس میں ڈومینیکن جماعت کا بھرپور ساتھ میرے رہا ہے. اور انہی کی بدولت جو ہے یہ 50 سال بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرے. اس میں بہت ساری کامیابیاں ہیں، بہت ساری کامرانیاں ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے. اور میں اپنی ڈومینیکن جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ 50 سال جو ہیں یہ بہت اچھے اور بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی ریوارڈنگ اور بہت ہی انریچنگ جو ہیں وہ گزرے.